अस्सलामुअलैकुम। वाक़या करबला मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को इराक के मकाम करबला में पेश आने वाले उस वाक़े को कहा जाता है जिसमें 7 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर पानी बंद करके 10 मुहर्रम रोज़े आशूर को फ़ौज ने बेरहमी से भूख और प्यास के आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। करबला के प्यासे शहीदों की याद आज भी ये दिन तमाम मुसलमानों के दिल में जिंदा है। यजीद से बैत न करने की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लाम को जिंदा रखने की ये अजीम और लाजवाल कुर्बानी है। वाक़या करबला तमाम मुसलमानों के नज़दीक तारीख़ इस्लाम का दिल खराश तरीन और स्याह तरीन वाक़या है। वो दरियाए फिरात जिसका पानी तमाम चौपाए पीते, उसका पानी खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके करबला पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ आपकी मुलाकात किस किस से हुई, आप पर पानी कब और क्यों बंद किया गया। इतनी शिद्दत प्यास के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के सब्र व इस्तक़लाल की क्या हालत थी। मुश्किल की इस घड़ी में अहले बैत का सब्र कैसा था और आपके इस सब्र में उम्मत मुसल्लमा के लिए क्या सबक पोशीदा है। नाज़रीन, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलादत के वक्त ही आपकी शहादत की खबर दी और आपका नाम हुसैन रखा। वाक़या करबला की अगर बात की जाए तो अक्सर तारीख़ी रवायात में आया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इसका नाम क्या है। सब ने फरमाया करबला। फरमाया ये कुर्ब यानी रंज और बला का मकाम है। मेरे वालिद सिफ़ीन की तरफ जाते हुए यहीं उतरे और मैं आपके साथ था। रुक गए और इसका नाम पूछा तो लोगों ने इसका नाम बता दिया। उस वक्त आपने फरमाया, यहाँ उनकी सवारियाँ उतरने का मकाम है और यहाँ उनका खून बहने का मकाम है। लोगों ने हकीकत हाल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, ख़ानदान ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक काफ़िला यहाँ उतरेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हमारी सवारियाँ और साजो सामान उतारने की जगह है और यहाँ हमारा खून बहने का मकाम है। और इसके बाद हुक्म दिया कि साजो सामान यहीं उतार दिया जाए और ऐसे ही किया गया। और वो जुमेरात 2 मुहर्रम का दिन था। रवायात में है कि करबला में पड़ाव डालने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने फर्जंदों, भाइयों और अहले ख़ानदान को इकट्ठा किया और उन सब पर एक निगाह डाली और फरमाया, खुदावंद हम तेरे नबी की इज्जत और ख़ानदान हैं जिन्हें अपने शहरो दयार से निकाल बाहर किया है और हैरानो परेशान अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से निकाला गया और हमारे खिलाफ जारियत की गई। खुदावंद पसिन से हमारा हक ले ले और जालिमों के खिलाफ हमारी नुसरत फरमा। इसके बाद आपने असहाब की तरफ रुख किया और फरमाया, लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन सिर्फ उनकी जुबानों तक महदूद है। उस वक्त तक दीन की हिमायत और पुष्ट पनाही करते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी फलाह और रफ़ा में हो, और जब भी बला और आजमाइश की घड़ी हो तब दीनदार बहुत कलील हैं। नाजरीन, आपके करबला पहुंचने के एक दिन बाद 3 मुहर्रम उल हराम को 4000 पर मुश्तमिल कूफी फौज उमर बिन साद की सरबराही में करबला पहुंची। उसे मकामी बगावत को दबाने के लिए गवर्नर मुकर्रर किया गया था, लेकिन फिर इमाम अली मुकाम से मुकाबला करने के लिए वापस आ गया। इब्तदाई तौर पर वो इमाम से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इब्ने ज़ियाद की तरफ से उसकी गवर्नरी को कालदम करने की धमकी दी। इमाम से मुज़ाकरात के बाद इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को लिखा कि हुसैन वापस जाने को तैयार है। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन को हथियार डालना चाहिए या उसे ज़बरदस्ती मुसख्खर करना चाहिए और उनको मजबूर करने के लिए उनको और उनके साथियों को दरियाए फिरात तक जाने से रोक दिया जाए। इब्ने साद ने दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर 500 सवारों को बिठा रखा था। इमाम हुसैन ने भाई अब्बास इब्न अली की सरबराही में 50 आदमियों के एक गिरोह को दरियाए फिरात की तरफ भेजा।
دریا تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے امام اور ان کے ساتھی 3 دن پانی کے بغیر رہے۔ وہ صرف 20 پانی کی مشکیں ہی بھر سکے۔ عمر بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمر بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین علیہ السلام کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جو تاریخ میں معروف ہے، اور بے شک اس پر افراط و تفرید کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑی قربانی پیش کی، جس کا مقصد آمریت کا انکار اور اسلامی دستور کی اہم ترین شق خلافت کا تحفظ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخر میں آپ علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ پانی تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اس لمحے کی سختی اور دل دہلا دینے والا منظر، اس سب کے باوجود سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا: اما بعد، اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا: جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا: یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا: اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، امام حسین کا قافلہ اور حر بن یزید کی لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتی رہیں۔ جہاں کہیں آپ کے قافلہ کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں جو ہی ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا: میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین اور اس کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو، جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے یا نہیں۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا: اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ آخر یہ مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان نے امام حسین سے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا:
اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اپنے آپ کو حوالہ کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماخت کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر حضرت امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمر بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخیلہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخیلہ پہنچنے پر مجبور کیا اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین سے ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے کوفہ کے پل پر قبضہ کر لیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث بن قیس کندی، قصیر بن شہاب اور قعقاع بن سوید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منقری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخیلہ میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجاز بن ابہر، شعب بن ربی اور شمر بن ذیلجوشن کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکر گاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب ماری 3000 کے لشکر کے ساتھ اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربی کی طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکر گاہ جا پہنچا۔ شبس کے بعد حجاز بن ابہر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشعث 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا اور اس کے بعد حارث بن یزید بھی حجاز بن ابہر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20,000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپاہ سالار قرار دیا۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت خیام امام کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر بن سعد نے ازرق بن حرب کی سرکردگی میں 400 یا 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے۔ چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ ادھر 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاز زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ پانی کی بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد حضرت امام حسین نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن حلال جملی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد جناب عباس کی قیادت میں شریعہ فرات تک پہنچ گئے۔ عمر بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین کے ایک گروہ نے مشکوں میں پانی بھر دیا اور علمدار حسین اور نافع بن ہلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی۔
تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچائیں، اور یوں امام علی مقام کے اصحاب پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، 7 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا۔ امام علی مقام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام احباب کو بار بار تلقین فرمائی کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کے لشکر میں موجود تمام احباب نے جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امام علی مقام کا ہر لمحہ یاد الہی میں بسر ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف پیاس کی شدت سے ننھے ننھے شہزادے پھول کی پتیوں کی طرح کملا رہے تھے، اور یزیدی لشکر کی طرف سے بار بار بیعت کے پیغامات آ رہے تھے۔ عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسلام کی بقا یزید کی بیعت نہ کرنے میں ہے، اور اگر آج میں نے اس ظالم کی بیعت کر دی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ظلم سہنا اور شریعت کی مخالفت کو دیکھ کر چپ رہنا شریعت کا حکم بن جائے گا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد گرامی جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام پیشگوئیاں بھی بیان فرما دیں۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اب وقت شہادت قریب ہے۔ آپ نے عزم و استقامت کا مظاہرہ کر کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر دیا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش بھی سید امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا، مگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کیا۔ جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور آپ نے نجات کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ہمیشہ کے لیے انسانیت کی امامت کا تاج سجا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ بطور انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی نوجوانوں کی سرداری پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور تاریخ اس بات کو بھی نہیں بھول سکتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیوں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج اس کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے چشم و چراغ پانی کی التجا کرتے اور پانی کا چشمہ نہ ابلتا؟ یہ مقام رضا تھا کہ آج حسین ابن علی علیہ السلام ایسی تاریخ رقم کرنے تشریف لا رہے تھے کہ قیامت تک امت مسلمہ اس بات پر فخر کرے۔ ناظرین، دریائے فرات کربلا سے پہلے بھی تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن کربلا کے بعد اس کا نام عوام الناس میں زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی دریا کے کنارے امام علی مقام کے لشکر کے علمدار جناب عباس بن علی شیر خدا کے بازو قلم ہوئے۔ جرت اور شجاعت کے پیکر حضرت عباس علمدار واقع کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے۔ ان کی بہادری اور دلیری سے یزیدی لشکر پر بھی لرزہ طاری رہا۔ حضرت عباس ابن علی فاطمہ بنت حزام کے صاحبزادے اور امام حسین کے لاڈلے چھوٹے بھائی، ان کو شجاعت اور بہادری اپنے والد حضرت علی سے ملی، جن کو دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ واقعہ کربلا کے موقع پر وہ امام حسین کے ساتھ رہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے پانی بند ہونے پر جہاں بڑوں نے صبر کیا، وہیں بچے بھی پیاس سے نڈھال تھے۔
اپنی پیاری بھتیجی سکینہ کے پانی مانگنے پر عباس رہ نہ سکے، مشق و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے جناب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ نیزوں اور تیروں کی بارش میں جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ عباس باوفا شہادت کے وقت بھی امام حسین اور اہل بیت سے وفا نبھاتے رہے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد مشق کو دانتوں میں لیا اور لشکر یزید کی جانب سے برسنے والے تیروں نے مشق کو بھی نہ چھوڑا۔ امام حسین جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں ہی شہادت پائی۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس جملے کے بعد امام علی مقام نے علم غازی عباس کو اپنی ہمشیرہ بی بی زینب کے سپرد کیا اور جناب زینب شہادت عباس کے بعد قافلہ حسینی کی سالار بن گئیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک نظریہ حیات ہے، ایک مکتبہ فکر ہے جس کے اندر انسانیت کی تاریخ پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں واقعہ کربلا سے سبق لیتے ہوئے ہمیں جابر و فاسق حکمرانوں اور ظالم طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو عملی شکل میں خراج پیش کرنے کے لیے آپ کے افکار کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان آج سخت مشکل میں ہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی آج مسلمانوں میں یزیدی طاقتوں کے خلاف کلمہ حق کہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے قربان کر دیے، مگر آج بھی حسین زندہ ہے۔ ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی داستانیں آج بھی زندہ ہیں۔ حسین علیہ السلام کا فلسفہ عشق زندہ ہے۔ آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، دنیا کے لیے بہادری اور استقامت کا ایک لازوال سبق دے گئے۔ ہم اپنا آج بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا واقعہ تو یاد ہے، مگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس قربانی کا کوئی نمونہ آج کے دور میں نظر نہیں آ رہا۔ صرف 10 دنوں کے لیے آپ کی یاد میں مجالس، جلوس اور محفلیں سجائی جاتی ہیں، مگر مسلمانوں نے دنیا میں عزت سے جینا ہے تو انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے بہادری اور جان بازی کے اسباق کو اپنی پوری زندگیوں میں پوری طرح شامل رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔